इनके बेटे को थाईलैंड में मुलाजमत के लालच में लाकर पाकिस्तान से ले गया गया और उसके बाद एक हाथ, दूसरे हाथ, तीसरे हाथ और वो बिकता जा रहा है। ਬੇਟਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। मैंने पिछले माह दरख्वास्त दी थी फॉरेन ऑफिस में, कोई जवाब नहीं मिला सर अभी तक। वो चाह रहे सी कि शायद मैं घर दे हालात चेंज कर दा। इस तरह के मामलात में ना नॉर्मली ये 6 महीने तक बच्चे को नहीं छोड़ते। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया मतलब 3 हाथ बच्चा बिका है, उसके बाद सेकेंडली जो हमने इनकी टिकट लगाई है तो हमने इसके ऊपर खर्चा किया 2 लाख 3 लाख वट। तो ये 6 माह तक तो उससे काम लेते हैं, उसके बाद अक्सर छोड़ देते हैं या वो डील बनाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त में पिंडी की एक लड़की है वो भी उधर फंसी हुई है। उस दिन जब उसे पटाई हो रही थी तो बच्चा ये कह रहा था मेरा दिल कर दे या मैं खुद मर जाऊं। लड़की को मार रहे थे? हाँ, पिंडी वाली लड़की को मार रहे थे। वो बेटा मेरा हाँ जी, वो कह रहे थे कि मेरा दिल करता है या हम खुद मर जाएं या इनको मार दें। वो कहते हैं ना कि वो कौमें जिन्हां दे साई ना होण उन्होंने पूरी दुनिया एक तारीखी बदबख्ती कटनी पैंदी है। और यही सिचुएशन वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो किसी मुश्किल में फंस गया है उसके मदद के लिए जो आखिरी शख्स आएगा वो बदकिस्मती के साथ फॉरेन ऑफिस का बंदा हो सकता है। अदरवाइज कोई मदद के लिए नहीं पहुंचेगा, कोई मुआवनत के लिए पहुंचेगा। और वही दही इलाकों की मिसाल कि अन्नी पे पीन दिए तो कुत्ते पे चढ़ते हैं। लिटरली वो बिल्कुल दुरुस्त बैठती नजर आ रही है। मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनके बेटे को भी थाईलैंड में मुलाजमत के लालच में लाकर पाकिस्तान से ले गया गया और उसके बाद एक हाथ, दूसरे हाथ, तीसरे हाथ और वो बिकता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे जमाना जालियत में गुलाम बिका करते थे, इस तरीके से आज पाकिस्तानी मर्द और औरतें बिक रहे हैं बदकिस्मती के साथ। मैं इनके साथ मौजूद हूँ, इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। बिकॉज अगर मैं बात करूंगा तो मैं बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ जो अपने बच्चों को तलाश कर रहे हैं उन पाकिस्तानियों से। मेरे जज्बात में उनका अक्स नजर आएगा। तो चूंकि इनकी कहानी है, इनके अपने जज्बात सामने रहे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन याद रखिएगा ये अंधी आंखों, बहरे कानों और गूंगी जुबानों के लिए आज का प्रोग्राम है। सादा लफ्जों में रियासत के उन मुलाजमीन के लिए ये प्रोग्राम है जो ये क्लेम करते हैं कि हमारा काम ओवरसीज पाकिस्तानीज का तहफ़्फ़ुज़ है। अपने बच्चों को ये बता रखा है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है? अमजद अली। ब्रांड रोड की इस एक छोटी सी दुकान पर आप सेल्समैन का काम करते? जी सर, मैं सेलमैन का काम करता हूँ। ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਬੇਟਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ थाईलैंड ਕਰਕੇ। एयरपोर्ट ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਥਾਈਲੈਂਡ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਲਾਰੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਫਸੇ ਹੋ? ਬਸ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਮਸਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 6 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਵੋ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਕੋਈ 3-4 ਮਾਹ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਝ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਲਮੈਨ ਦੀ ਜੋਬ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਕੱਪੜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਥਾਈਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਵੀਜ਼ਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਹਾਦੀ, ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਹਾਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਫਸਿਆ। यानी हादी का और आपके बेटे का वीजा किसी थर्ड पर्सन ने लगवाया? हाँ जी। उसका नाम क्या है? वीजा उधर से लगवाया इस्लामाबाद से। जो चाइनीज की कंपनी म्यांमार में मौजूद है, हाँ जी, जहाँ पर इवेंचुअली आपके बच्चों को बेचा गया है, जी जी, वो किसी ने तो लगवा के दिया है ना? वहाँ नौकरी तो किसी ने करवा के सर उन्होंने कहा था आप आजाद वीजा लगवा के आ जाएं, हम बाद में खुद आपको। हाँ, टूरिस्ट वीजा लगा हुआ है कागजों में। आपका बेटा सैरो सेहत के लिए था? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। लेकिन जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचा वहाँ से आप कहते हैं अगवा हो गया? हाँ जी, अगवा। कैसे अगवा हुआ? वो गाड़ी आई उनकी कंपनी की लेने और वो बच्चे को लेके गई है। बाद में रस्ते में उन्होंने खाना खिलाया, खिलाने के बाद उन्होंने मोबाइल ले लिया बच्चे से और फिर गन पॉइंट पे वो बॉर्डर क्रॉस करके ले गए। थाईलैंड का बॉर्डर क्रॉस करवा के, एक दरियाई इलाका है, वो क्रॉस करवा के, नदी क्रॉस करवा के वो म्यांमार ले गए हैं। म्यांमार ले गए? जी सर। वहाँ पर जो म्यांमार में किन के पास है, कौन सा माफिया है जिनके पास ये काम? चाइनीज माफिया और थाईलैंड माफिया है, उनके पास है।
थाई लोगों ने अगवा किया है, थाई लोगों ने अगवा किया, चाइनीज को डिलीवर किया है, चाइनीज को डिलीवर और किया है। बर्मन कम्युनिटी के पास बर्मा में चुके हाँ जी, बर्मा में है। मकीम है, तो ये हाँ। तीनों मिले हुए हैं, आप जी ये सर, समझते जी सर, हैं। जी। दफ्तर खारजा ने अब तक क्या मुआवनत सर की है? दफ्तर खारजा में मैंने पिछले माह दरख्वास्त दी थी फॉरेन ऑफिस में, लेकिन ठीक है। कोई जवाब नहीं मिला सर, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल, लंगड़े लूले। हाँ जी, बिल्कुल सर, ऐसे ही। वाकई? हाँ, वो रद्दी की टोकरी में चली गई मेरी दरख्वास्त मेरे बेटे की। कोई तो जवाब आया होगा? सर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੋਣਾ ਦੱਸੋ, ਪਿਟਣਾ ਦੱਸੋ, ਆਪਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬਸੋਰ ਕੇ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੂੰ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਅਸਦੁੱਲਾ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰੇ ਸੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਫਸਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਲਰਕ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਸ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੰਨੇ note ਦਿਨ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਗਏ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? तकरीबन कोई 2 माह होने वाले हैं। ਖੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? बहुत ज्यादा, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖੜੀ ਗਈ ਹੈ? बहुत ज्यादा, दिन रात हर टाइम। ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀ? 22 से 23 साल। ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਰਦਾ? हाँ जी, ਪਿਓ ਦਾ ਮਾਂ ਬਣਨ ਚ? हाँ जी। ਉਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ। ਹਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ? 2 बेटे ने। क्या याद है आखिरी गुफ्तगू बाप और बेटे की? कोई अलहदा में हुई थी गुफ्तगू? बस कोई भी नहीं, बस आखिरी दफा बस उसे जब भेजा है उसको ऐतल कुर्सी पढ़ के उसके ऊपर फूक मार के बस भेजा था बस। क्या समझ रहे थे कि वो थाईलैंड जाएगा, वहाँ जाकर उसकी नौकरी का बंदोबस्त पहले ही हो गया हुआ है? बस ये हाँ, बस ये समझ रहे थे कि शायद वो बच्चा बैठ जाएगा, हमारे हालात बदल जाएंगे, क्योंकि मैं बाबू साबू मलक पार कच्चे इलाके में रहता हूँ, दरिया वाली साइड पे। उधर हमारे लिए सबसे मसला ये होता है कि सैलाब आया तो हाँ जी, जब भी बारिशें आती हैं मेरी टांग भी टूटी हुई है उधर, क्योंकि मैं बारिशों में उधर से गुजर रहा था तो मैं स्लिप हो गया तो मेरी टांग टूट गई थी। मैं 3 माह तक दुकान पे नहीं आ सका था। हाँ, वो हमारा रास्ता ऐसा है कि हम वो जगह चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन वो हमारे बच्चे दी अम्मा की कहती है? बच्चे दी अम्मा ते हर टाइम रोंदी है, हर टाइम सुबह शाम। जब भी नमाज पढ़ती है बाद में दुआ करती फिर रोती है उसके लिए। अच्छा, एक बात नाज़रीन आपको बताऊं, खास तौर पे इन अंधों को जो ये समझते हैं कि उनको नजर आता है, लेकिन दर हकीकत ये अंधे हैं। मैं नेशनल स्क्रीन पर बैठकर कह रहा हूँ, उनको इस बाप के आंसू नजर नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके निकले नहीं है, और अगर निकलेंगे तो उस वक्त ये समझेंगे शायद हमारे साथ जुल्म हो गया है। आपके साथ जुल्म नहीं होगा, इंशाअल्लाह उल अजीज आपको आपके किए का बदला मिलेगा और पूरी सेहत तकवीयत के साथ मिलेगा। और आप में से कोई शख्स ये समझता है कि ए बकाया ना हो जाएगा, मेरे ना किमें हो सकता है, सर रब तो वड्डा कोई नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा। कहते ना साढ़े, मैं एक पेंडू आदमी हाँ, साढ़े पिंडा च एक मिसाल है धीआं पुत्रां तो भावें। मैं बददुआ नहीं देना चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे सरकारी मुलाजमीन होश शऊर रखते हुए नज़र चुरा रहे हैं तो सर वही गलतियाँ पुत्रा तो पाओ, बिकॉज यू हैव टू पे फॉर इट। आपने रोज़े मैशर तो इसका जवाब देना ही देना है, लेकिन आप दुनिया में कैसे बच सकते हैं? अल्लाह के फजल से आपको इनके आंसू नहीं बचने देंगे। अगर आप इनके लिए तनख्वाह लें, आप इनसे इनकी टैक्स मनी से लात उड़ाए हैं, क्यों? क्योंकि रियासत ने सड़क नहीं दी, रियासत ने रास्ता नहीं दिया, घर डूब जाता है। ये ब्रांड रोड की एक छोटी सी दुकान पर मजदूरी करे सेल्समैन की, और अपनी हक हलाल की कमाई से टैक्स दे आपको, क्योंकि आपको तनख्वाहें देनी है। और जब आपका पे ऑफ करने का वक्त आए तो आपको जी मैंने तो पता होता तो मैं पार्ट आ देना सन। शेम ऑन यू। कोई अपने मुलाजमीन के लिए पैगाम देना चाहे? ਸਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮੀਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮੀਨ, ਕੁਛ ਨਾ ਆਮੀਨ। ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ कितने पाकिस्तानी फंसे में जिस यूनिट में आपका बच्चा? सर मेरा बेटा तो हर टाइम यही दुआ करता है, कहता है अल्लाह से ये दुआ करो हर टाइम, और यही कहो कि अल्लाह पाक जितने भी यहाँ पे बच्चे फंसे हुए हैं सारे खैर की से अभी ये पाकिस्तान आ माफिया जाए। आपके बच्चे से बात करवाता है आपकी?
نہیں سر بات کرواتا, یہ موبائل فون اس نے لیا ہوا ہے میرے بیٹے سے, موبائل فون نہیں دیتے. وہ اس کے ذریعے کرواتے ہیں نا, وہ جو ہے کیا نام ہے, وہ ٹیلی گرام کے ذریعے بھی بڑی مشکل سے چوری چھپے کرتا ہے بچہ, وہ بھی ایسے نہیں کمپیوٹر کے ذریعے, کیونکہ کمپیوٹر کے ذریعے کرتا ہے کیونکہ ادھر کیمرے لگے ہوئے ہیں, بیٹے بچہ نہیں کر سکتا. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا, میں نے پچھلی فیملی سے بھی پوچھا کام کیا لیتے ہیں. ظاہر ہے اگر انہوں نے ایک بچہ لڑکا اغوا کیا تو انہوں نے کسے کام نہیں کیتا ہے سر وہ کمپیوٹر پہ کام لیتے ہیں اس سے بچے سے, پتہ نہیں یہ تو شاید اسکیم کرواتے ہیں سر. میں بتا دیتا ہوں, یہ چائنیز مافیا ہے جی, جو سٹیشنڈ ہے برما میں, برما کے دریائی علاقے میں جو بارڈر ریجن بنتا ہے, تھائی لینڈ کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے. ان کو ہیومن ریسورس پرووائڈ کرتا ہے تھائی مافیا, ان کو ورک پلیس جو ہے پرووائڈ کرتا ہے برمن مافیا, اور خود یہ مافیا ہے چائنیز. تو اب آپ پاکستانی دفتر خارجہ کیوں چپ بیٹھا ہوا ہے کہ چائنیز نہ روڑا پائیے, برمنز نہ روڑا پائیے, یا تھائی نہ روڑا پائیے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, ویسے میرے ذہن میں ایک محاورہ آ گیا, پنڈا کہتے ہیں ذات دی کوڑ کر لی تے چھتینا نو جپے. تو ہم نے اپنے آپ کو ذات کی کوڑ کرلی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی. الحمدللہ پوری استقامت کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, نیت بن کے اسی اس کام تے لگے ہوئے ہیں, کوئی کسر بقایا نہ رہ جائے. تھوڑی گل نہیں کر رہے ہیں. جب بھائی کا مجھے پتا چلا تھا, انہوں نے مجھے کہا میرا بچہ یہ کر رہا ہے, میں نے ایک آبجیکشن اس پہ یہ لگایا تھا. اس نے مجھے جب بتایا کہ میں نے کہا یار اگر کمپنی بلا رہی ہے اس کو تو ویزا تم جو ہے نا وہ سیاحت والا لگوا رہے ہو, وزٹر ویزا, یہ کیا ڈرامہ ہے. میں نے یہ کوشش کی تھی اپنے تئیں کہ یار ان کو ہم نے آفر کی کہ آپ ہم سے کوئی پیسے کی ڈیل کرتے ہیں تو یار ساڑھا بندہ چھاڑ دیو. تب یہ جو میں نے پکچر آپ کو دکھائی ہے اسد کی, میں نے وہاں بھیجی, انہوں نے وہ بچہ جو ہے نا وہاں پہ ٹیسٹ کر لیا. اچھا, کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ چونکہ ابھی فی الحال صرف 1.5-2 ماہ ہوئے ہیں تو ابھی کوئی بندہ ایسا ان کو نہیں ملا ان بٹوین جو ہوتے ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی آپ دکان کے مالک ہیں؟ جی الحمدللہ. یہ آپ کے پاس سیلز مین؟ جی بالکل. کتنے عرصے سے ان کا بچہ اغوا ہوا ہے؟ یہی 13 اکتوبر کو گیا تھا اس کا بچہ, رات کو 11-11:30 بجے کی فلائٹ پہ. وہ بس صبح پہنچا تھا وہاں پہ, جہاں تک مجھے 4-4:30 بجے صبح فجر کے وقت جو فلائٹ اترتی ہے. اچھا, یہ فلائٹ زیادہ تر جن میں انہوں نے بندوں کو اغوا کرنا ہوتا ہے رات میں پہنچنی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ تقریباً فجر کے وہاں پہنچتی ہے. وہاں پہ انہوں نے ایک بندہ پہلے ہائر کیا ہوتا ہے, کیونکہ یہ کمپنیز جو ہے نا یہ فیک ہے, یہ کوئی انٹرنیٹ پہ فیک کمپنیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں چائنیز. تو وہ اسی طرح لوگوں کو ورگلا کے تو لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. غریب بندہ ہوتا ہے, اس کو نہیں پتہ چلتا کہ یار مجھے ٹکٹ وہاں سے فری آ رہی ہے تو شاید مجھے کوئی اچھی نوکری مل جائے. تو یہاں پہ 30-40 ہزار روپے کی جاب ہے, وہاں پہ منیمم 1.5-2 لاکھ کی تو ملے گی. جب آپ کو پتا چلا کہ بھائی کا بیٹا تھائی لینڈ جا رہا ہے تو کتنے خوش تھے بھائی جان؟ جب بھائی کا مجھے پتا چلا تھا, انہوں نے مجھے کہا میرا بچہ یہ کر رہا ہے, میں نے ایک آبجیکشن اس پہ یہ لگایا تھا. اس نے مجھے جب بتایا کہ میں نے کہا یار اگر کمپنی بلا رہی ہے اس کو تو ویزا تم جو ہے نا وہ سیاحت والا لگوا رہے ہو, وزٹر ویزا, یہ کیا ڈرامہ ہے. اس نے کہا وہ جی وہ اسلام آباد میں اس کے کوئی دوست ہیں وہ بھی جا رہے ہیں. تو کمپنی کہہ رہی جی پہلے اپنے وہاں پہ وزٹر ویزے پہ آئیں, آگے چیک کریں, اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ کوئی فیزیبل ہے یا نوکری ٹھیک ہے تو ہم آپ کو نہیں ہم آپ کو ریگولائز کر دیں گے. اچھا, ہم آپ کو ویزا بھی ایکسٹینڈ کر کے نا دوسرا ویزا دیں گے. اس سے مجھے یہ کہا. اچھا, میں بھی چپ کر گیا, مطمئن ہو گیا کہ یار ٹھیک ہے. شاید کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ اگلا بندہ سمجھتے شاید میری ترقی سے نہیں پرابلم. ہاں یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. اور سیکنڈ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بندے کو یہ ہوتا ہے کہ یار شاید کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہو, کیونکہ ہم کون سا بھائی نوکریاں کرنے گئے ہمیں تو نہیں پتا. تو میں تو اس وجہ سے چپ ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر جب یہ گئے تو یہ سارے فیملی کے ساتھ اس کو بچے کو چھوڑنے گئے. بہت خوش ہوں گے. تو بڑا خوش تھے کہ یار چلو بچہ اچھی جاب پہ لگ جائے گا. وہاں پہ جا کے اس صبح کے وقت یہ اغوا ہو گیا. اغوا کیا ہونا ہے, وہ انہوں نے پورا ایک گروپ بنایا ہوا ہے. ایک بندہ ایئرپورٹ سے پک کرتا ہے, وہ ایک جگہ پہ پہنچاتا ہے, وہ جو ندی یا جو بھی وہاں پہ کوئی ایریا ہے سر, بارڈر ایریا, گاڑیاں چینج ہو کر بندہ آگے پہنچتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ گاڑی میں جو ہے نا ان کو آگے وہ لے جاتے ہیں وہاں پہ. تو یہی سارا سسٹم ہے. اس کے بعد اس نے کہا آپ نے کوئی انہوں نے کوئی درخواستیں وغیرہ بھی دے رکھی ہیں, کوئی روابط کا مجھے پتا چلا آپ نے بھی کوشش کی ہے بچے تک ایکسیس کرنے کی,
بچہ ظاہر ہے وہ ایک اسکیم کا بزنس کرتے ہیں وہاں پر لوگ چائنیز جو ہے اس میں انہوں نے کمپیوٹرز پہ بٹھا کے ٹریننگ دینی ہوتی ہے, اس میں بتایا کہ وہ خفیہ طریقے سے رابطہ کر لیتا ہے, لیکن واپسی کا راستہ کیا نظر آتا ہے ابھی تک؟ ایسا ہے کہ یہ جو بھی کر رہا ہے اس نے تو اسلام آباد اور ادھر ادھر بہت سارے دھکے کھائے ہیں, کافی سارے پورٹل پہ اس نے کیا ہے, یہاں تک کہ لاسٹ ٹائم یہ مریم صاحبہ ہیں, مریم نواز صاحبہ, ان کے کو پورٹل تھا, کسی بندے نے بتایا اس نے وہاں پہ بھی دھکے کھائے ہیں. تو ابھی تک تو اس کو کچھ اس کا وہ بینیفٹ نہیں ملا. ابھی باقی رہی بات میرے کو ایک دو فرینڈز وغیرہ تھے تھائی لینڈ میں, ایک آدھ کو ملیشیا میں تھا, ان کے تھرو میں نے اپنے طور سے ٹرائی کی تھی. ٹرائی کرنے کے بعد ہم نے ایک بندہ ایکسیس کیا جو برما میں تھا, برما میں رہتا ہے, وہ ریزیڈینشل ہے, اس سے ہم نے جو ہے نا وہ ٹرائی کی. تو ٹرائی کرنے کے بعد انہوں نے اپنے سورسز جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہوئے اس بندے کے قریب تک پہنچے ہیں, ان کے بقول جو انہوں نے ہمیں بتایا. تو انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ یار اس طرح کے معاملات میں نا نارملی یہ 6 مہینے تک بچے کو نہیں چھوڑتے. انہوں نے جو انویسٹمنٹ کیا مطلب 3 ہاتھ بچہ بکا ہے, اس کے بعد سیکنڈلی جو ہم نے ان کی ٹکٹ لگائی ہے تو ہم نے اس کے اوپر خرچہ کیا 2 لاکھ 3 لاکھ واٹ ایور. تو یہ 6 ماہ تک تو اس سے کام لیتے ہیں, اس کے بعد اکثر چھوڑ دیتے ہیں یا وہ ڈیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے ان کو یہ آفر کی تھی کہ چونکہ یہ میرے پاس تقریباً 10-12 سال سے بندہ ہے, اچھا تو یار اس کا بچہ ہے, ہمارا بھی وہ بیٹا ہے. اللہ تو میں نے یہ کوشش کی تھی اپنے تئیں کہ یار ان کو ہم نے آفر کی کہ آپ ہم سے کوئی پیسے کی ڈیل کرتے ہیں تو یار ساڈا بندہ چھاڑ دیو. تب یہ جو میں نے پکچر آپ کو دکھائی ہے اسد کی, میں نے وہاں بھیجی, انہوں نے وہ بچہ جو ہے نا وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیا کر لیا. اچھا, کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ چونکہ ابھی فی الحال صرف 1.5-2 ماہ ہوئے ہیں تو ابھی کوئی بندہ ایسا ان کو نہیں ملا ان بٹوین جو ہوتے ہیں کہ وہ ڈیل کرنے کی پوزیشن میں ہو. تو اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا حوصلہ دیا کہ یار کو 1.5 مہینہ اور کر لے, میں بھی کوئی جنوری فروری میں اسی بندے کے تھرو کوئی ڈیلنگ ہو جائے. گورنمنٹ والے معاملے ہیں نا ان کے لیے ہم بھیڑ بکری ہیں, ہم چھوٹے موٹے بندے ہیں, یہ جو غریب لوگ ہیں انہوں نے کہاں پہ ان کی سننی ہے. اللہ آپ کے لیے آسانی کرے, ضرور سننی ہے. آپ کو ایسے لگتا ہے کہ کیوں نہیں سننی, کیونکہ ہمیں آپ کو سب کو یقین ہے کہ انے اکھوں تے کنوں بارے تے زبانوں گونگے. ریاست کہاں پہ ہے بھائی؟ سوال یہ تو سارے آپ کریں یا یہ کریں, ریاست کہاں ہے جو ہم سے ٹیکس لیتی ہے, وہ کہتی ہے میں ماں ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں وہ بندہ ہوں گا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ حالی ریاست کا قصور ہے. سر ہو گیا نا, ریاست کا ہے, اب بچانا تو ریاست نے ہے نا. نہیں ہاں بچانے والی بات ٹھیک ہے, انہوں نے تو بھنڈ مار دیا, مارا بھنڈ ہے. دیکھیں ایک چیز طے ہے, لیکن اس کی سزا بچے کی جان نہیں ہے, کیونکہ ریاست نے یہ کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ فوراً. میری سنیں, ان سے ہو گیا بھنڈ. جی بھنڈ کی سزا جان نہیں ہے انسان کی, اصل میں بھنڈ کی سزا اور ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو گورنمنٹ والے معاملے ہیں نا ان کے لیے ہم بھیڑ بکری ہیں, ہم چھوٹے موٹے بندے ہیں, یہ جو غریب لوگ ہیں انہوں نے کہاں پہ ان کی سننی ہے. اللہ آپ کے لیے آسانی کرے, ضرور سننی ہے. آپ کو ایسے لگتا ہے کہ کیوں نہیں سننی, کیونکہ ہمیں آپ کو سب کو یقین ہے کہ انے اکھوں تے کنوں بارے تے زبانوں گونگے. میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان, مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب, انشاءاللہ العزیز مالک کائنات آپ سے جواب لے گا, بیکاز یو پیپل آر دا کسٹوڈین آف دا اسٹیٹ. آپ چچا بھتیجی جو ہیں وہ اس وقت تخت پر بیٹھی ایک رانی ہے اور دوسرے راجانی مہاراجہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کسٹوڈین ہیں اور رعایا مشکل میں ہے. تو آپ کو اگر سکون کی نیند آتی ہے یا نیند بھی آتی ہے تو تیاری کر لیں, آپ کی نیندیں انشاءاللہ اڑنے والی ہیں. آپ کو میری بات بری لگے گی, لیکن کنسیڈر می ایز اے ٹائم پیس جو کہ الارم بجا کر آپ کو کہہ رہا ہے کہ بچ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ آپ کے سرکاری ملازمین آپ کو کیفر کردار تک پہنچانے میں کوئی کسر چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں, اور وہ مکمل جانفشانی کے ساتھ عام آدمی کی غلطیاں ہی صحیح, ناکامیاں ہی صحیح, اس کے نتیجے میں اس کو تنہا چھوڑنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے اگر ہمیں نظر آتا ہے اور آپ کو نظر نہیں آتا ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اہل نہیں ہیں کرسی پہ بیٹھنے کو. پھر چاہے کوئی سیاستدان وہ نون لیگ ہو, پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی, زید بکر, ساجا ماجا تاجا گاما پھیکا, کوئی ہو, یو پیپل آر ناٹ کیپیبل کہ آپ اس تخت کو ایک راجا اور مہاراجا کے طور پر چلا سکیں. تو برائے کرم یاد رکھیں کہ یہ بڑا بدبخت ہے, یہ اٹھا کر بندے کو نیچے پھینکتا ہے. نہیں یاد آیا, نواز شریف صاحب سے پوچھ لیں, کئی دفعہ اٹھا کر پھینکا اس تخت میں, وہ آپ کو بتائیں گے. ماضی کی قیادت سے سیکھیں, بیکاز میرے لیے اس وقت سب سے قیمتی اس کا بچہ ہے, اور بالکل ان کے لیے بھی ایسا ہی ہے. بینگ اے سٹیزن آف پاکستان, ہمیں کوئی فرق اس چیز سے نہیں پڑتا ہے, ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ تخت پر کون بیٹھا ہوا ہے. ہمیں اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ تخت اٹھا کر نیچے مارتا ہے عید کی نو سٹے ہیں. سوچئے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. اچھا کوئی مارا پیٹا تو نہیں بچے کو؟ سر وہ جو ادھر 16 سے 18 گھنٹے جاب لی جاتی ہے بچوں سے, اور جو جاب ہاں جی اسکیم, ہاں جی سر, اور جو کام نہیں کرتے یا مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں اب کر سکتے, ہم تھک گئے ہیں یا جو مسئلہ ہے, پھر ان کو مارتے بھی ہیں, پیٹتے بھی ہیں, اور اس کے علاوہ یہ 19 لیٹر کی پانی کی بوتل, یہ ہاں یہ اپنے وہ کندھوں پہ کھڑا کرنے کے لیے, ہاں تقریباً وہ کینڈا 2 گھنٹے انہیں کھڑا کیا جاتا ہے, سزا دی جاتی ہے. اگر پھر بھی نہ کوئی ہو تو پھر انہیں کرنٹ بھی لگایا جاتا ہے. اس طرح کے ان کے اوپر ظلم کیے جاتے ہیں. اچھا کوئی مارا پیٹا تو نہیں بچے کو؟ سر وہ جو ادھر 16 سے 18 گھنٹے جاب لی جاتی ہے بچوں سے, اور جو جاب ہاں جی اسکیم, ہاں جی سر, اور جو کام نہیں کرتے یا مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں اب کر سکتے, ہم تھک گئے ہیں یا جو مسئلہ ہے, پھر ان کو مارتے بھی ہیں, پیٹتے بھی ہیں, اور اس کے علاوہ یہ 19 لیٹر کی پانی کی بوتل, یہ ہاں یہ اپنے وہ کندھوں پہ کھڑا کرنے کے لیے, ہاں تقریباً وہ کینڈا 2 گھنٹے انہیں کھڑا کیا جاتا ہے, سزا دی جاتی ہے. اگر پھر بھی نہ کوئی ہو تو پھر انہیں کرنٹ بھی لگایا جاتا ہے. اس طرح کے ان کے اوپر ظلم کیے جاتے ہیں, اور جو بھاگنے کی کوشش کرے اس کو ڈائریکٹ فائر بھی مارا جاتا ہے. بیٹے نے بتایا کہ کوئی خواتین بھی وہاں پر ہیں؟ جی سر, خواتین بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں. اس وقت میں پنڈی کی ایک لڑکی ہے, وہ بھی ادھر پھنسی ہوئی ہے. اس دن جب اسے پٹائی ہو رہی تھی تو بچہ یہ کہہ رہا تھا میرا دل کر دے یا میں خود مار جاؤں. لڑکی کو مار رہے تھے؟ ہاں پنڈی والی لڑکی کو مار رہے تھے. وہ بیٹا میرا, ہاں جی, وہ کہہ رہے تھے کہ میرا دل کرتا ہے یا ہم خود مر جائیں یا ان کو مار دیں. اتنی گن سے کرنٹ لگاتے ہیں؟ ہاں گن سے نہیں کرنٹ لگاتے, وہ اندر لے جا کے کرنٹ لگاتے ہیں, کمرے میں لے کے جا کے کرنٹ لگاتے ہیں. وہ میں نے دیکھ رکھی ہوں, کپڑے اتار کے کرنٹ لگاتے ہیں. ہاں جی. اور اس کا بتا رہے ہیں کہ کوئی 8 گھنٹے اس کا نشان رہتا ہے, اس کا نشان بھی ختم ہوتا ہے, یعنی آپ کے پاس ثبوت ہی نہیں بچتا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں مریم بی بی, آپ سنا ہے کہ چائنا مائنا گئی ہوئی ہیں, تو ظاہر ہے کوئی 8 دن کا دورہ ہے, اور آپ کی تصویریں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, اور ان تصویروں سے لگتا ہے کہ چائنیز جو ہیں ان کو پاکستانی حکومت کی بہانہ ہے, ان کو پاکستانی گورنمنٹ میٹر کرتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں کو آپ کی عوام میٹر کرتی ہے؟ اور اگر ان اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھ کر آپ اپنی عوام کے مسائل پر بات نہیں ان کے ساتھ کرتے, ان کو نہیں بتاتے کہ بھائی آپ کے چائنیز جو ہیں انہوں نے جینا محال کیا ہوا, کچے کے ڈاکو یہاں پر ہم بھگت رہے ہیں, ادھر چائنا کے ڈاکو بھگت رہے ہیں. کچے کے ڈاکو کے معاونین سیاست دانوں میں کئی سارے بیٹھے ہیں, کئی سارے سرکاری ملازمین میں بیٹھے ہیں, لیکن وہ جو چائنیز مافیا بیٹھا ہوا ہے, چائنیز جو بیٹھے ہوئے بدبخت وہاں پر میانمار میں, ان کے ساتھ آپ کو تھائی مافیا نظر آئے گا, آپ کو پاکستانی مافیا نظر آئے گا, برمن مافیا نظر آئے گا, اور یہ سب مل کر یہ ایک بڑا مافیا بنتا ہے. تو خدا را اپنے ان چائنیز لوگوں سے بات کریں جو آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں, یا 2 ملکوں کے آپسی تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ان کو بتائیں کہ جناب ہمارے آدمی ہمارے لیے میٹر کرتے ہیں, ہماری بیٹی ابھی بتایا گیا ہے خاتون وہاں پر ہے, بہت زیادہ خواتین ہیں. بھائی جان کے پاس ان کا ایک پہنو تواڈے کول ایک آئی ہوئی سی پوسٹ, وہ جڑی تصویر آئی سی جن وچ 19 لوگ 19 تاریخ والے دن, ہاں اگر ہے تو میرے پاس کافی ساری آئی ہیں پوسٹیں. میں بھی چونکہ اس کے اوپر تھوڑا ورک کرتا رہا ہوں, تو میں نے بھی کئی چیزیں دیکھی ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں نا, سارے اپنی غلطی سے سامنے بھی نہیں ہے. نہیں غلطی تو چلو ایک علیحدہ ہے, غلطی تو ایسے نہیں, انہوں نے پتہ ہی نہیں پتہ سے مراد یہ ہے کہ اس بندے کی ایکسیس تھوڑی سی ہو گئی ہے, آپ آگے کوئی اور آیا, اس کی تو بات آگے پہنچ گئی. بہت سارے ایسے بندے ہیں جو اپنی بات بھی آگے تک نہیں پہنچا سکے, وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ویسے ہی بس. اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب, آپ کو ہماری بات پر سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, فوراً ریموٹ سے چینل چینج کریں, لیکن اس کے ساتھ ایک کام کریں کہ اپنا ٹیلی فون اٹھائیں, دفتر خارجہ کو ملائیں, اور اپنے دفتر خارجہ کے سیکرٹری کو کہیں کہ بھائی جان اگلے 3 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں میرے پاس
पूरा रिकॉर्ड लेकर पहुंचो कि कितने पाकिस्तानी बर्मा में फंसे में हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, कितने पाकिस्तानी थाईलैंड में फंसे में हैं। आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिसका बच्चा गुमेगा वो मेरे पास साजे माजे के पास आए ना आए, दफ्तर खारजा तो जाएगा ना। वो रद्दी की टोकरी में हाथ मारे आपको लाकर रिकॉर्ड दे देंगे। आपको पता चलेगा कि आपकी हुकूमत में मौजूद होने के बावजूद कितने लोग बदबख्ती काट रहे हैं। तो सोचो एक मिनट कि ना दिया मामा तजद टाइम चोरी चौक के दुआ की कर दिया होंगी। लिटरली अगर इनमें से एक दुआ आपको लग गई तो तेरा क्या होगा, सोचिए।